शुगर एक ऐसी बीमारी है जो कि हमारे बुजुर्गों को बहुत ज़्यादा होने लग गई है। हिकमत के अंदर शुगर का कोई इलाज मौजूद है? बदकिस्मती से हमारे मुल्क में ये बहुत बड़ा कारोबार है। शुगर एक बहुत बड़ा कारोबार बन चुका हुआ है। एक मजमूई तौर पर हर बंदे के लिए एक बेहतर नुस्खा हो सकता है, वो ये हो सकता है बगैर भूख के कभी खाना ना खाएं। अच्छा, जब भूख लगे, लेकिन हमने तो औकात अपने सेट किए हुए हैं कि इस टाइम पे मैंने खाना खाना ही खाना है। तलब है नहीं है, हमने खाना ही है, वहीं से ही प्रॉब्लम शुरू हो गई। और पेट भर के कभी खाना ना खाएं। ब्लड प्रेशर का कोई देसी इलाज मौजूद है? 3 उनाब 1 कप पानी में भिगो के रख दें और इसको 2 घंटे तक भिगोए रहने दें, ठीक है। उसके बाद इसको मल के निचोड़ के ये पानी एक एक घूंट करके पी लें। आपका जो फौरी तौर पर ब्लड प्रेशर हाई जा रहा है वो इंशाल्लाह लेवल पे आ जाएगा। मुलट्ठी को लेके साफ करके इसको पीस लें और इसका आधा चम्मच रात को 1 कप पानी में भिगो के रख लें। अगर आपको वो 2 चीज़ें मुयस्सर नहीं हैं तो आप ये नुस्खा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ब्लड प्रेशर जो लो रहता है, खासकर जो खातीन हैं घर के अंदर, उनके साथ ये बहुत बड़ा मसला है, तो वो क्या करें? 11 बादाम ये रात को पानी में भिगो के रख दें और सुबह उठ के इसमें 21 मेवे, सौंगी भिगोनी नहीं है, सिर्फ बादाम भिगोने हैं। ये रात को भिगो के सुबह उठ के इनको चबाएं, चबा के खाएं और साथ 1 कप दूध लें, उसमें 1 चुटकी हल्दी डालें, चुटकी मतलब चम्मच का चौथा हिस्सा, ठीक है, और 3 काली मिर्च डालें और इसको पकाएं और ये वाला दूध साथ पीना शुरू कर दें। इंशाल्लाह लो ब्लड प्रेशर भी ठीक हो जाता है और जो खून की कमी आ रही होती है वो भी बेहतर हो जाती है। मैदे के बहुत से अमराज इस वक्त वो भी आम हो चुके हैं और ये भी कहा जाता है कि जो मैदे के मसाइल है ना, ये जिस्म के अंदर तमाम तर बीमारियों की जड़ है। तो मैदा तलब के ऊपर जो है ना वो ग़िज़ा अगर इसको दी जाए तो ये बहुत सारी ख़तरनाक बीमारियों से बच सकता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं उमैस मुनीर, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एंड वेलकम टू यू ऑल टू और अनदर एपिसोड ऑफ दिस पॉडकास्ट। नाजरीन, आज बात हो कि कुदरती इलाज की, देसी नुस्खों की और उस हिकमत की जो कि इंसानियत को सदियों से फ़ायदा पहुंचाती चली आ रही है। आज हम जानेंगे कि वो अमराज जिनके ऊपर से एलोपैथी ने हाथ उठा लिया है, उसका कोई भी इलाज जो है वो आपको नज़र नहीं आता है, और ऐसे अमराज जो कि आपके अंदर ही पोशीदा हैं, आपकी रोजमर्रा की रूटीन के अंदर कुछ ऐसी गलतियां हैं जो आप करते हैं जिनकी वजह से आपको इन तमाम तर इमराज से जूझना पड़ता है। उन सब के लिए आपको क्या करना होगा, कौन सा देसी नुस्खा है जो आपको लेना होगा और उसके बाद आप उनसे छुटकारा पा सकते हैं, इन पर बात करने के लिए आज हमारे साथ एक मारूफ हकीम, एक ऐसी शख्सियत जिनको आप सोशल मीडिया के ऊपर, डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, टीवी चैनल्स के ऊपर सुनते रहते हैं और उनके तजर्बे से फ़ायदा उठाते रहते हैं। हकीम मुजम्मिल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं सब ठीक हैं, आप खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र है, आप बताएं। अल्हम्दुलिल्लाह। ये दूसरी नशिस्त है आपके साथ और उम्मीद करते हैं कि ये भी फ़ायदेमंद साबित होगी देखने वालों के लिए, लेकिन मैं चाहूँगा कि आप शुरुआत में ही हिकमत के मुतालिक हमें कुछ आगाह कर दें कि हिकमत की जो तारीख़ है वो कहाँ से जाकर मिलती है, क्योंकि सबसे पहले देखने वालों के लिए ये बात क्लियर होनी चाहिए कि अगर हम हिकमत से फ़ायदा उठाने जा रहे हैं तो क्यों उठाने जा रहे हैं, ये दूसरे जो ज़राए तिब है उससे किस तरह से मुख्तलिफ है या फ़ायदेमंद है। देखिए, हिकमत की तारीख की अगर हम बात करेंगे तो इंसान का इस ज़मीन पर आना, उसके साथ ही हिकमत का आगाज़ है। इंसान को ये शऊर, ये फ़हम व फ़रासत अल्लाह तबारक व तआला का अता करना कि जिसमें इंसानी पर कोई भी ऐसी कोई चीज़ जो बीमारी की शक्ल में इस पर वारद हो तो वो फौरी तौर पर कुदरत की ही बनाई हुई चीज़ों से कैसे उनसे निजात हासिल की जा सकती है। तो ये तरीक़ाकार इलाज तो बहुत कदीम है। यूनान की अगर हम हिस्ट्री पढ़ें तो उसमें बहुत बड़े बड़े नाम आपको हुक्मा के, अतिबा के मिल जाएंगे। और अगर आप रूम का पुराना हिस्ट्री देखें तो वहाँ पर भी आपको, बल्कि ओवरऑल अगर आप दुनिया की ही हिस्ट्री देखें तो आपको कहीं अबू अली सीना मिलेंगे, कहीं हज़रत लुकमान मिलेंगे, कहीं इमाम राजी मिलेंगे और कहीं आपको जाबिर बिन हयान जैसी चीज़ें जो हैं जाबिर बिन हयान जैसी शख्सियात जो हैं वो आपको तिब के उफ़क़ पर जो है वो नुमायाँ नज़र आएंगी। तो ये इसकी हिस्ट्री तो बहुत कदीम है, इंसान के साथ ही है। इंसान का ज़मीन पर आना और उसका फिर खुद से ही बीमारियों के मुतल्लिक़ इलाज का दरियाफ्त करना।
اب وہ علاج کن کن چیزوں میں کس طرح سے کس نوعیت سے پڑا ہوا ہے، یہ تو تب سے ہی ہے جب سے تخلیق کائنات ہوئی ہوئی، جب سے تخلیق انسان ہوا۔ اب جیسے جیسے ہی انسان اپنی جدت کی طرف جاتا چلا جا رہا ہے، آج بھی آپ کسی بھی میڈیسن کی تاریخ پڑھیں، کسی بھی میڈیسن کی تاریخ پڑھیں تو اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی نیچرل ہربز ہی ہے، یعنی کسی کا کوئی ایکسٹریکٹ نکال لیا گیا ہے، کسی کا کوئی عرق نکال لیا گیا ہے، کسی کے کچھ زہریلے مواد کو ختم کر کے اس سے فائدے لیے گئے ہیں، لیکن پیچھے اس کے قدرت ہی ہے۔ لیکن وہ ہم قدرتی طور پر چیزوں کا استعمال تھوڑا سا پس پشت ڈال چکے ہیں، اور جو ایکسٹریکٹ ہیں جو بہت زیادہ پھر آگے جا کے نقصان کا بھی باعث بنتے ہیں، کس طرح سے وہ پھر ہم اس لیے پھر پیچیدگیوں میں آ گئے ہیں، ورنہ حکمت تو آج بھی ہماری مدد کرنے کے لیے تیار ہے کہ کوئی بیماری آئے تو حکمت میں کوئی بھی نسخہ جو ہے وہ ہمارے لیے فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہے۔ اچھا حکیم صاحب، اب ہم آپ سے چاہیں گے کچھ بیماریوں کے متعلق انفارمیشن حاصل کرنا، اور اس کے اندر سر فہرست جو ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے پاکستان کے اندر بھی عام ہو چکی ہے، شوگر ایک ایسی بیماری ہے جو کہ ہمارے بزرگوں کو بہت زیادہ ہونے لگ گئی ہے، اور اس کا جو علاج ہے وہ ہمیں کوئی نظر نہیں آتا، ایسے پرمننٹ علاج نہیں ہے، دوائیاں کھاتے رہو۔ تو کیا حکمت کے اندر شوگر کا کوئی علاج موجود ہے؟ کیا اس سے چھٹکارا پایا جا سکتا ہے؟ جی الحمدللہ تعالیٰ، جس طرح سے باقی سارے امراض کا علاج ممکن ہے، اسی طرح سے اس بیماری کا بھی علاج ممکن ہے۔ آپ نے کہا اس کا کہا جا سکتا ہے کہ علاج نہیں ہو رہا، مجھے کوئی اور بیماری بتائیں جس کا علاج ہو رہا ہے۔ مطلب بخار ہوتا ہے ٹھیک ہو جاتا ہے، مطلب یہ تو عارضی چیزیں ہیں نا، جی یہ تو وقتی چیزیں ہیں، جی بالکل ٹھیک ہے۔ لیکن اگر آپ کو دل کے امراض لاحق ہو گئے ہیں تو ساری عمر دوائی، شوگر آ گئی ہے تو ساری عمر دوائی، بالکل ٹھیک، کولیسٹرول ہے تو ساری عمر دوائی، کوئی ایسا علاج، کوئی ایسی بیماری، طریقہ کار علاج میں یہی بتایا جاتا ہے بس دوائیاں کھاتے رہنا اور کچھ نہیں ہونا۔ اس کی وجہ دوائیوں میں اثرات کی کمی نہیں ہے، جو کسی حد تک تو ہو سکتی ہے، ہم نے خود سے اپنا خیال رکھنا چھوڑ دیا ہوا ہے، اپنا ڈائٹ چارٹ جو ہے وہ ڈسٹرب کر دیا ہوا ہے، اپنا جو معمول ہے اس کو ہم نے تھوڑا سا سمجھ لیں کہ مشکل ترین کر لیا ہوا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم آسانیاں لے رہے ہیں، لیکن ہم مشکل ہو گئے ہوئے، بہت زیادہ تیزی میں آ گئے ہیں، بہت زیادہ جو ہے وہ صرف یہاں تک تیزی میں ہے، دماغ تک، ورنہ حرکات و سکنات نہیں ہے، تو پلے گراؤنڈ اس طرح سے آباد نہیں ہے، جی بالکل ٹھیک ہے، لیکن موبائل گراؤنڈ فل آباد ہے۔ گھر میں قدرتی چیزوں کا استعمال بہت کم ہے، لیکن ہوٹلنگ شوٹلنگ بہت زیادہ رشی ہے، وہاں پہ بہت ساری چیزیں ہیں، بھرمار ہے۔ تو جیسے بہت ساری دوسری بیماریوں کا علاج پیچیدہ اور مشکل ہے، اسی طرح سے شوگر اس لیے پیچیدہ اور مشکل لگتا ہے کہ اس کو صحیح طرح سے فالو اپ نہیں کیا جاتا ہے۔ مطلب ہم شوگر کے علاج کی طرف کب دوڑتے ہیں؟ جب ہو جاتی ہے۔ ہاں جی، تو پہلے کچھ ایسی چیزیں کی جائیں نا کہ یہ نہ ہو۔ ایک مطلوبہ مقدار ہے ہمارے جسم کے اندر، جو قدرت نے ہر چیز کی ایک مقدار رکھی ہوئی ہے، جیسے کہ جسم کی ضرورت میں انسولین ہے، انسولین کا پروڈیوس ہونا باڈی کی بنیادی ضرورت جو اس کے لیے ہے، اگر تو وہ کم بننا شروع ہو گئی ہے جسم کے اندر، کافی عرصہ تو ہم لبلبے کو لے کے بیٹھے رہے کہ یہ لبلبے سے متعلقہ ہوتی ہے، پھر ہم جگر کی طرف آگے کہ یہ جگر پیدا کرتا ہے، پھر ہم نے کہا یہ ایک غذائی بیماری ہے، یہ غذائی طور پر ایسا ہو رہا ہوتا ہے، پھر کوئی نئی ریسرچ آ گئی تو انہوں نے کہا جی یہ تو ہے ہی کچھ نہیں ہے، اس طرح کی تو کیفیت ہی نہیں ہے، بس اس کا ایک لیول رہنا چاہیے۔ تو یہ ساری چیزیں اس پر تجربات ہو رہے ہیں، اور بدقسمتی سے ہمارے ملک میں یہ بہت بڑا کاروبار ہے، شوگر ایک بہت بڑا کاروبار بن چکا ہوا ہے، اس کے چارٹ دے کے، اس کے نسخے دے کے، اس کی ساری چیزیں دے کے، کیونکہ اس کے مریضوں کی تعداد روز بروز بڑھتی چلی جا رہی ہے، جس کی وجہ سے پھر اس میں پیچیدگیاں آتی چلی جا رہی ہیں۔ جسم میں انسولین کی مقدار جتنی باڈی کو چاہیے تھی، اگر وہ باڈی نے نہیں بنائی، وہ اب کیوں نہیں بنائی؟ کیا جگر پر کچھ اثر ہوا؟ جگر نے انسولین بنانی ہے، لبلبے نے اس کو سٹور کرنی ہے، لبلبا انسولین بناتا ہے، اس کی سٹوریج کرتا ہے، جو ماننا ہے وہ مان لیں، لیکن جگر حقیقت میں انسولین پروڈیوس کرتا ہے، بناتا ہے، بلڈ بناتا ہے، انسولین بناتا ہے۔ اب جگر کو جتنی اچھی غذا میسر آئے گی،
جتنا اچھا جسم کا نظام اس تک پہنچے گا، جو تازہ فریش خوراک اس پر جائے گی، وہ اتنی ہی تازہ اور فریش کیفیت کے ساتھ بلڈ بھی بنائے گا، انسولین بھی بنائے گا. بالکل ٹھیک ہے. لیکن اگر ہم جتنی خراب غذا اس کو بچائیں گے، جتنی اس کے اوپر دباؤ دیتے ہی چلے جائیں گے، بہت زیادہ غذا کے ساتھ ساتھ دوائیوں کی بھرمار کرنا شروع کر دیں گے، تو پھر جیسے ہی جگر پر اثر پیدا ہوتا ہے تو پھر وہ انسولین پوری بن نہیں پاتی ہے، باڈی کی جو ضرورت ہوتی ہے وہ پوری نہیں ہو رہی ہوتی ہے. تو جسم کے اندر جو شوگر کا لیول ہوتا ہے، جو انسولین کی موجودگی میں رہنا چاہیے، وہ نہیں ہو پاتا، تو پھر یہ آپ چلا جاتا ہے، تو ہمیں کہا جاتا ہے کہ آپ کو شوگر ہو گئی. تو اس کے لیے سب سے بہترین یہ ہے کہ آپ اپنی غذا کو جو ہے وہ بہتر کر لو اور اپنے لائف سٹائل کے اندر تھوڑا سا چینج. آپ بھی تو شوگر والے کھانا کم کھا رہے ہیں نا، شوگر ہو گئی ہے تو اس کے بعد تو پھر احتیاط کرنے لگ جاتے ہیں. شوگر ہوگی اب بھی تو کم کھاتے ہیں. میں روٹی کھاؤں گا تو شوگر بڑھ جائے گی، میں فلانی چیز کھاؤں گا تو شوگر بڑھ جائے گی. تو یہی چیزیں اگر کر لی ہوتی، یا جن کو ابھی نہیں ہوئی، بہت سارے لوگ ہیں بچے ہوئے ہیں، کافی سارے ہیں جن کو ہو گئی ہوئی ہے، بالکل ٹھیک ہے، تو وہ پہلے سے ہی اگر اس طرح کی احتیاط کو کر لے، مطلب ایک متوازن غذا، ایک بیلنس ڈائٹ. متوازن غذا کا تو ایک ٹاپک ہمیں شروع میں ہی جو ہے وہ بتایا جاتا تھا، سمجھایا جاتا تھا کہ متوازن غذا کس طرح سے ہونی چاہیے. تو متوازن غذا کا استعمال اگر آپ اپنی زندگی میں رکھیں تو آپ شوگر کیا بہت ساری کافی بیماریوں سے بچ سکتے ہیں. مطلب وہ احتیاط جو کہ آپ شوگر کے بات کر رہے ہیں وہ ذرا سا پہلے کر لیں تاکہ آپ وہاں تک پہنچے. میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ آپ کو پرہیز سے اگر بچنا ہے تو احتیاط کر لیں. ٹھیک ہے، مطلب پرہیز سے بچنا ہے ہوتا ہی وہ بھی. ہاں جی. لیکن جب بیماری کی موجودگی میں ہم کہتے ہیں نا یہ چھوڑ دیں، یار ہے نہیں چھڑیا جانا، ہاں، پرہیز نہیں کیا جاتا، تو وہ احتیاط ہی ہوتی ہے جو بعد میں پھر پرہیز بن جاتی ہے. تو پرہیز کرنے سے پہلے بہتر ہے کہ ہم احتیاط کر لیں. مطلب ایک لیمٹ ہے نا، آپ نے ریڈ میٹ کھانا ہے تو اس کو 10-15 دن کے وقفے سے کھائیں، مہینے کے وقفے سے کھا لیں. ٹھیک ہے. اپنے فش کھانی ہے اس کو تھوڑا وقفہ دے کے کھائیں. اپنے روزمرہ کی خوراک میں سبزیوں کا ایک بیلنس رکھیں. قدرت نے ہر موسم کی سبزی علیحدہ رکھی ہوئی ہے. ٹھیک ہے. قدرت نے ہر موسم کا پھل علیحدہ رکھا ہوا ہے. قدرت نے ہر موسم کی آب و ہوا ایک علیحدہ سے ہے، ہمیں انوائرمنٹ کے حساب سے لینا چاہیے. ہم ہو گئے ہیں 4x4 کمرے میں بند، ہم اسی میں ہی جاگنگ کرنا چاہتے ہیں، اسی میں ہی ایکٹیو ہونا چاہتے ہیں، اسی میں ہی سائیکلنگ لینا چاہتے ہیں، اسی میں ہی بہت ساری ایکسرسائز کرنا چاہتے ہیں، اسی میں ہی ہم خود کو سلانا چاہتے ہیں، اور اسی میں ہی ہم سارا کچھ فٹ کرنا چاہتے ہیں. باہر کی دنیا سے ہم ناواقف ہو چکے ہیں. شوگر ہوگی پھر بھی تو دوڑنے ہیں نا، شوگر ہوگی پھر لمبی لمبی دوڑا شروع، لمبے لمبے واک شروع، کیونکہ پھر اس کے لیے ہمیں کوئی مینجمنٹ صحیح مل نہیں رہی ہوتی ہے. تو ہم کیوں نہ اس کے ہونے سے پہلے اس کی احتیاط کر لیں تاکہ اس سے بچا جا سکے. غذائی طور پر آگے اگر ہم معدے کی امراض اس میں ڈسکس کریں گے، بالکل کریں گے. دیکھیں ہر انسان کا معدے کا طلب علیحدہ سے ہے، ہر انسان کی مزاج کے حساب سے خوراک ہوتی ہے. کسی کو ایک چیز بتا دی جاتی ہے وہ اس کو فائدہ مند ہوتی ہے، دوسرے کو نہیں ہوتی ہے، تیسرے کو فائدہ ہو جاتا ہے، چوتھے کو نہیں ہوتی ہے. تو جو ایک مجموعی طور پر ہر بندے کے لیے ایک بہتر نسخہ ہو سکتا ہے وہ یہ ہو سکتا ہے کہ بغیر بھوک کے کبھی کھانا نہ کھائیں. اچھا، جب بھوک لگے. لیکن ہم نے تو اوقات اپنے سیٹ کیے ہوئے ہیں کہ اس ٹائم پہ میں نے کھانا ہی کھانا ہے. طلب ہے نہیں ہے، ہم نے کھانا ہی ہے. وہیں سے ہی پرابلم شروع ہو گئی، وہیں سے دباؤ شروع ہو گیا. بغیر بھوک کے کبھی کھانا نہ کھائیں اور پیٹ بھر کے کبھی کھانا نہ کھائیں. ٹھیک ہے. اوور ایٹنگ مت کریں. اوور ایٹنگ مت کریں. دیکھیں یہ ایک ایسا نسخہ ہے، یہ ہر مزاج والا بندہ کر سکتا ہے. شوگر ہو گئی ہے، پیٹ خالی رکھ رہے ہیں نا، ہاں جی، کہ زیادہ کھاوا کہ شوگر بڑھ جائے گی، تو ابھی سے کرنا شروع کر دیں. جو نہیں ہوئی ہے وہ جو جن کو ہو گئی ہے وہ تو کر ہی رہے ہیں، لیکن ابھی سے اگر ہم اس طرح سے کر لیں، بغیر بھوک کے کبھی کھانا نہ کھائیں اور پیٹ بھر کے کبھی کھانا نہ کھائیں، جلد بازی میں کبھی کھانا نہ کھائیں. ٹھیک ہے. مطلب چبا کر. ہاں، آرام آرام سے. دانت ہمیں اللہ نے کس لیے دیے؟ چبانے کے لیے. کوئی تو کام ہے نا ان کا. انہوں نے دیکھیں سامنے والے دانت کی شیپ کچھ اور ہے، اس کے ساتھ والے دانتوں کی شیپ کچھ اور ہے، سائڈوں والی جو داڑیں ہیں ان کی شیپ کچھ اور ہے. ایک دانت کاٹنے کے لیے ہیں، دوسرے دانت جو ہیں وہ کسی چیزوں کو نرم کرنے کے لیے ہیں تاکہ ان کی تلخی کو اور نرم کیا جائے، اور سائڈ والے دانت ہیں اس کو اتنا باریک اور اتنا نرم کر دیا جائے کہ غذا والی نالی میں اس کا کوئی دباؤ نہ بن سکے.
اس کو خوب چبا چبا کے کھایا جائے. کھانا کھاتے ہی سو نہیں جانا چاہیے. ٹھیک ہے. کھانا کھایا ادھر ہی سو گئے, ادھر ہی لیٹ گئے, ایسا نہیں کرنا چاہیے. یہ غذائی احتیاطیں ہیں جن سے ہم شوگر سے بچ سکتے ہیں, احتیاط کر سکتے ہیں. ہمارا مذہب دین اسلام, آپ نے ایک جملہ سنا ہوگا, بیک ٹو دا نیچر. ہاں جی. بڑا بھی ہر طرف بیک ٹو دا نیچر, بیک ٹو دا نیچر. میں کہا کرتا ہوں بیک ٹو دا اسلام. ٹھیک ہے. کیونکہ اسلام ہی تو نیچر ہے, اسلام ہی دین فطرت ہے. اب ہمارے طب نبوی میں کیا بتایا گیا, یہ صدیوں پہلے بتا دیا گیا تھا کہ جب آپ کو بھوک لگے کھانا کھائیں تو بھوک رکھ کے کھانا کھائیں. ہاں جی بالکل. جب بھی کھانا کھائیں بھوک رکھ کے کھائیں, بھوک رکھ کے کھانا کھائیں. اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ آپ کا پیٹ خالی رہا ہوگا, آپ نے تھوڑی بھوک رکھی ہوگی, اگلے 5-6 گھنٹے میں آپ کو پھر بھوک لگ جائے گی. جو غذا کو ہضم ہونے کا معدے پر دباؤ بڑھنا تھا وہ کم پڑے گا. آپ نے تھوڑی خالی رکھا معدہ, اس کو ہضم کرنے میں اس کو مدد ملی, اس نے اس کو صحیح طرح سے حل کیا. پھر ہمارا ہی مذہب دین اسلام کہتا ہے کہ کھانا خوب چبا چبا کے کھائیں. یہ ہمارے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین ہیں جو ہمارے لیے طب کے طور پر جو ہے وہ انہوں نے ارشاد فرمایا, چبا چبا کے کھائیں, دبا دبا کے کھائیں. ہم تو جلد بازی میں کھا رہے ہوتے ہیں, تیزی میں کھا رہے ہوتے ہیں, بہت زیادہ جو ہے وہ عجلت میں کھا رہے ہوتے ہیں. تو اس سے یہ ساری غذائی بے اعتدالیاں ہی ہمیں معدے کے امراض کی طرف لے کے جاتی ہیں. غذائی بے اعتدالیاں ہی. آپ دیکھیں ایک بندہ ہے, قدرت نے انسانی جسم کو نیند دی ہے رات کے لیے, رات 12 گھنٹے کی نیند بنائی ہے. رات بنائی نا, رات اور دن کی تمیز کیا ہے؟ رات کو سونا ہے, دن کو کام کرنا ہے. یہی ہے نا رات. ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم نہیں دیکھتے ہیں, ہمیں رات دن نہیں کرتے, تمیز نہیں ہے. ہمیں دن رات کی تمیز نہیں ہے. رات آج آگے جدید ریسرچ کیا کہہ رہی ہے کہ اگر آپ کو نیند نہیں آ رہی تو آپ اپنے ماحول کو نیند لانے والا بنائیں. اندھیرے میں ایک ایسا جو ہے وہ ہارمون بنتا ہے باڈی کے اندر کہ جو آپ کو نیند لانے میں معاون ثابت ہوتا ہے. یہ ایک ہارمون تحقیق کر کے انہوں نے بتا دیا ہوا ہے کہ اندھیرا کریں گے تو پھر تو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اندھیرا چھا جائے تو لائٹیں بند کرو, چراغ بجھا دو, جو آپ کے برتن ہیں ان کو ڈھانک دو, گھر کے دروازے بند کر دو, بچوں کو گھر سے باہر نہ جانے دو, کیونکہ رات آئی ہے آپ کو سکون دلانے کے لیے. ہم نے وہ سکون نہیں لیا تو وہ رات کو دیر تک جاگنا اس نے ہمارے جسم کو بہت زیادہ خشکی میں کنورٹ کر دیا. خشکی نے ہمیں اندرونی طور پر معدے کے امراض میں داخل کر دیا. معدے کے امراض نے غذا کو حل صحیح نہیں کیا. وہ جو فاسد غذا تھی, غیر ہضم شدہ غذا تھی, وہ گئی جگر کی طرف. جگر نے اس میں سے جو بلڈ, جو انسولین, جو چیزیں بنانی تھی وہ صحیح نہیں بنائی. اب جو چیزیں اس نے بنانی تھی اس کو مطلوبہ چیزیں ہی نہیں ملی تو اس نے پھر وہ خراب بنانا شروع کر دی, جس سے پھر جسم کے اندر انسولین کا لیول جو ہے وہ لو ہونا شروع ہو گیا. تو باڈی کے اندر جو دوسرا لیول شوگر والا تھا وہ ہائی ہونا شروع ہو گیا اور آپ کو شوگر ہو. بالکل ٹھیک ہے, آسان تعریف نہیں. اچھا حکیم صاحب, بلڈ پریشر بہت بڑھتا چلا جا رہا ہے اور اب تو نوجوانوں کے اندر بھی یہ ہمیں چیز بعض اوقات دیکھنے کو ملتی ہے. اس کی کیا وجہ ہے, یہ رہنمائی فرما دیں, اور اس کے بعد اس کا کوئی دیسی نسخہ یا کوئی دیسی طرز زندگی ہے جس کے اندر ہم کچھ تبدیلی کریں اور ہم اسے بچ سکیں. بلڈ پریشر کا تعلق جو ہوتا ہے نا وہ دماغ کے ساتھ اور معدے کے ساتھ اور دل کے ساتھ. ٹھیک ہے. یہ 3 چیزوں کے ساتھ اس کا تعلق ہوتا ہے. جب بلڈ پریشر بڑھتا ہے تو کیا فیلنگ ہوتی ہے؟ ہائی بلڈ پریشر والوں کی, لو بلڈ پریشر والوں کی یہاں سے فیلنگ ہوتی ہے چہرے پر, یا تو آنکھیں چبھیں گی, یا کان لال ہو جائیں گے, یا سر بھاری ہونا شروع ہو جائے گا, یا جسم میں بہت زیادہ جو ہے وہ پمپلیشن آ جائے گی, یا ہارٹ بیٹ جو ہے وہ تیز ہو جائے گی یا بہت زیادہ سلو ہو جائے گی. یہی چیزیں اس کے حساب سے ہوتی ہیں جی. اب بلڈ پریشر کا بڑھنا ہمارے جسم میں اس کا تناسب جو ہے وہ صحیح, فشار الدم ہمارے طب میں اس کو کہتے ہیں کہ خون کا فشار, خون میں حرارت کا بڑھ جانا اور اس کا جو فشار بڑھ جانا, یہ ایک ہوتا ہے بلڈ پریشر. اب یا تو جو خون جگر نے بنایا, عمومی طور پر بلڈ پریشر کے مریض کو دوائیاں دی جاتی ہیں کہ اس کا خون پتلا رکھا جائے,
بلڈ پریشر کے مریض کو خون پتلا رکھنے کے لیے دوائیاں دی جاتی ہیں. تو وہ جہاں سے بن گاڑا رہا ہے اس کو ٹھیک کیوں نہ کیا جائے؟ جہاں سے گاڑا بن کے آ رہا ہے آگے تو اس کو پتلا رکھا جا رہا ہے, تو جہاں سے وہ گاڑا بن رہا ہے اس کو ٹھیک کیوں نہ کیا جائے؟ مطلب اپنی خوراک کو بہتر کیا جائے. وہ جو جگر نے جو خون کو صاف کرنا تھا, لیور تھا, اس نے صفائی کرنی تھی, بنانا تھا, یا جو ہمارا گٹ سسٹم ہے, جو آنتوں میں اندر جو فضلے تھے بہت زیادہ تھے, مطلب آپ کو قبض ہوئی, آپ نے اگنور کر دیا, کچھ وقت کے بعد آپ بلڈ پریشر کے مریض ہو سکتے ہیں. آپ کو ایسیڈیٹی ہے, تیزابیت ہے, آپ نے اس کو اگنور کیا, ٹھیک نہیں ہوئی, کچھ وقت کے بعد آپ بلڈ پریشر کے مریض ہو سکتے ہیں. آپ نے رات کو دیر تک جاگنا اپنا معمول بنا لیا تو آپ بلڈ پریشر کے مریض ہو سکتے ہیں. آپ نے کوئی نشہ آور چیزیں اپنے استعمال میں رکھی ہوئی ہیں, وہ اسموکنگ ہو سکتی ہے, وہ بیڑی, پان, سگریٹ, چھالیا اور کوئی بھی چیزیں ہو سکتی ہیں, ان کا استعمال کثرت سے رکھا, انہوں نے دماغ کی نسوں کو خشک کر دیتا, آپ کی بلڈ پریشر کی کیفیت بن سکتی ہے. یورین, ہمارا جو پیشاب کا جو اخراج ہے جسم کے اندر, اگر وہ مناسب نہیں ہوا اور آپ کے گردے ٹھیک طرح سے کام نہیں کر پا رہے ہیں, تو وہی جسم کے اندر انرجی یا پیوریفیکیشن جو باڈی کے اندر سے ہونی تھی, صفائی ہونی تھی, وہ نہیں ہوئی. وہ جسم میں فضلے جمنا شروع ہو گئے, کولیسٹرول جمنا شروع ہو گیا, کولیسٹرول نے فیٹی لیور کر دیا, فیٹی لیور نے خون صحیح نہیں بنایا, خون گاڑا ہونا شروع ہو گیا, تو نہ وہ دماغ کی طرف صحیح گیا, نہ وہ دل کی طرف صحیح گیا, بلڈ پریشر ہو گیا. اب یہ اگر گاڑا خون جا رہا ہے تو دماغ اور دل کی نسوں میں بلاکیج آ رہی ہے, تو بلڈ پریشر بڑھ رہا ہے. لیکن ایک خون ہے وہ سست جا رہا ہے, تھوڑا تھوڑا جا رہا ہے, دماغ کہہ رہا ہے مجھے خون چاہیے, دل کہہ رہا ہے مجھے خون چاہیے, نہیں مل رہا, کیونکہ اس کے اندر اس طرح سے حرارت نہیں ہے جو خون کی اپنا ایک لیول ہونا چاہیے, ٹیمپریچر اس کا پورا نہیں ہے, تو وہ سست جا رہا ہے, تو آپ کا بی پی لو ہو رہا ہے, آپ کو غنودگی آ سکتی ہے, آپ کو سستی ہو سکتی ہے, آپ کو کاہلی ہو سکتی ہے, آپ کی دل کی دھڑکن جو ہے وہ بیٹھ سکتی ہے, دل پہ دباؤ ہونا شروع ہو سکتا ہے. تو یہ خون کا بہاؤ, دباؤ, یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ دماغ, دل اور گٹ کے ساتھ اگر ریلیٹ ہیں, ان سب کا علاج کر دیا جائے صحیح ہو سکتا ہے. پوچھنا میں یہ چاہ رہا تھا کہ بلڈ پریشر کا کوئی دیسی علاج موجود ہے؟ مطلب پہلے تو یہ ہے نا کہ آپ نے بتا دیا احتیاط اس طرح سے کرو, اس کے بعد اگر یہ ہو جاتا ہے تو وہ بندہ کیا کرے؟ یہ کچھ ہربل ادویاتی نسخے ہیں, اس کو ٹوٹکا کبھی مت کہیے گا, ٹھیک ہے؟ یہ ادویاتی نسخے ہیں جو فرسٹ ایڈ کے طور پر جو ہیں وہ فائدہ مند ثابت ہوتے ہیں, لیکن یہ ایسے امراض ہیں کہ ان کا مکمل تشخیص کے بعد علاج لینا چاہیے کہ اس کی وجہ کیا بن رہی ہے. خدا نہ خواستہ جن لوگوں کو بلڈ پریشر ہائی کا مسئلہ ہے اور وہ کافی عرصہ سے بہت ساری دوائیاں استعمال کر رہے ہیں, اناب ایک چیز مل جائے گی پنساری سے, ٹھیک ہے؟ اناب, 3 اناب 1 کپ پانی میں بھگو کے رکھ دیں اور اس کو 2 گھنٹے تک بھگوئے رہنے دیں, ٹھیک ہے؟ اس کے بعد اس کو مل کے نچوڑ کے یہ پانی ایک ایک گھونٹ کر کے پی لیں. آپ کا جو فوری طور پر بلڈ پریشر ہائی جا رہا ہے وہ انشاءاللہ لیول پہ آ جائے گا. اور اگر اس کو روٹین میں رکھا جائے تو رات کو پانی میں بھگو کے رکھ دیں 3 اناب اور 3 نیم کے پتے. یہ نیم کا درخت ہوتا ہے, آج کل تو کتابوں میں ملتا ہے, کبھی ڈھونڈنا پڑتا ہے. نیم کے پتے 5 اور 3 اناب, یہ رات کو پانی میں بھگو کے رکھ دیں. صبح اٹھ کے ان کو نچوڑ کے یہ پانی ایک ایک گھونٹ کر کے پینا شروع کر دیں. انشاءاللہ اگر اس کو جاری رکھا جائے گا تو پھر بلڈ پریشر مستقل طور پر ٹھیک ہو سکتا ہے. اگر اس کے ساتھ کوئی دوسرا علاج کروایا جائے طبیعت دکھا کے تو یہ وقتی طور پر بھی فائدہ ہوتا ہے. ایک اس کا نسخہ میں اور شیئر کر دیتا ہوں کہ ملٹھی, یہ قدرت کی ہمیں بہت ہی افادیت والی ایک چیز اللہ نے عطا فرمائی ہوئی. ملٹھی کو لے کے صاف کر کے اس کو پیس لیں اور اس کا آدھا چمچ, ٹھیک ہے, رات کو 1 کپ پانی میں بھگو کے رکھ دیں. اگر آپ کو وہ 2 چیزیں میسر نہیں ہیں تو آپ یہ نسخہ بھی استعمال کر سکتے ہیں. ملٹھی رات کو پانی میں بھگو کے رکھ دیں, صبح اٹھ کے اس کو مکس کر کے جو ہے یہ پانی پینا شروع کر دیں. انشاءاللہ کچھ وقت کے بعد یہ وہ والے استعمال لوگ نہ کریں جن کے جوڑوں میں درد رہتا ہے, یا یہ وہ والے لوگ استعمال نہ کریں کہ جن کو کوئی دل کا مسئلہ ہے, ٹھیک ہے, دل کی کوئی بیماری ہو چکی ہوئی ہے, وہ طبیعت چیک کروا کے پھر استعمال کریں. ورنہ یہ روٹین سے استعمال کریں گے تو انشاءاللہ اللہ کے فضل سے بلڈ پریشر کچھ وقت کے بعد آپ کا اپنے لیول پہ رہنا شروع ہو جائے گا.
یہ جو آپ نے ان لوگوں کے لیے بتایا نا جن کا بلڈ پریشر ہائی رہتا ہے، لیکن بلڈ پریشر جو لو رہتا ہے، خاص کر جو خواتین ہیں گھر کے اندر، ان کے ساتھ یہ بہت بڑا مسئلہ ہے، تو وہ کیا کریں؟ لو بلڈ پریشر والے خواتین ہوں، حضرات ہوں، تو ان کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ ان کا ایچ بی لیول کتنا ہے، ٹھیک ہے، جسم میں خون کی جو مطلوبہ مقدار ہے وہ پوری ہے کہ نہیں ہے۔ اگر تو وہ کم ہے تو پہلے اس کو پورا کرنے کے لیے دوائیں استعمال کی جائیں۔ ایک بہترین نسخہ ہے جو خون کی کمی کو بڑی تیزی سے پورا کر دیتا ہے، وہ ہے 11 بادام۔ یہ رات کو پانی میں بھگو کے رکھ دیں اور صبح اٹھ کے اس میں 21 میوے 11 بادام، ہاں جی، کشمش۔ یہ عمر کے حساب سے تعداد ان کی چینج ہوتی رہتی ہے، مطلب 10 سال سے کم عمر ہے تو یہ آپ 7 بادام اور 7 میوے، اور اگر آپ 18 سال سے اوپر ہیں، 30 سال کی عمر تک ہیں، تو جتنے بادام ہیں اس سے 2 گنا اس میں سونگی بھگونی نہیں ہے، صرف بادام بھگونے ہیں۔ یہ رات کو بھگو کے صبح اٹھ کے ان کو چبائیں، ٹھیک ہے، چبا کے کھائیں، اور ساتھ 1 کپ دودھ لیں، اس میں 1 چٹکی ہلدی ڈالیں، چٹکی مطلب چمچ کا چوتھا حصہ، ٹھیک ہے، اور 3 کالی مرچ ڈالیں اور اس کو پکائیں، اور یہ والا دودھ ساتھ پینا شروع کر دیں۔ انشاءاللہ لو بلڈ پریشر بھی ٹھیک ہو جاتا ہے، اور جو خون کی کمی آ رہی ہوتی ہے وہ بھی بہتر ہو جاتی ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ ایک کعوہ بھی اس کا ہوتا ہے، وہ بھی کعوہ اپنے استعمال میں رکھیں، لو بلڈ پریشر والے تو وہ ایکٹیو ہو جائیں گے۔ وہ ہے صرف 3 لونگ اور 2 لکڑی دار چینی کی، اس کو 1.5 کپ پانی میں پکائیں، اور 1 کپ رہ جائے تو اتار کے تھوڑا سا گڑ ڈال کے، ٹھیک ہے، تھوڑا سا نمک ڈال لیں۔ ہائی بلڈ پریشر تو یقیناً نہیں ہے، لیکن کچھ مریض ایسے ہیں ان کو پتہ نہیں چلتا، کبھی بی پی ہائی ہو جاتا ہے، کبھی بی پی ایک دم کے لیے لو ہو جاتا ہے، لیکن پہلے چیک کروا لیں کہ بی پی لو ہے یا ہائی۔ وہ میں ناظرین کی خدمت میں ضرور عرض کروں، جو بھی بلڈ پریشر کے مستقل مریض ہیں اور وہ ریگولرلی کوئی بلڈ پریشر کی دوائیاں کھا رہے ہیں، ایک احتیاط ضرور کریں، وہ آپ دوسرے دن اپنا بلڈ پریشر چیک ضرور کریں۔ خدا نہ خواستہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ ہائی بلڈ پریشر کے مریض ہیں اور آپ دوائیاں کھا رہے ہیں، تو دوائی کے ساتھ کبھی آپ کا بی پی لو ہوا ہوتا ہے، تو آپ لو بلڈ پریشر میں ہائی بلڈ پریشر کی دوائی کھا لیتے ہیں، تو پھر وہ خدا نہ خواستہ دماغ پر اثر کر جاتی ہے، دماغی اعصاب پر اثر کر جاتی ہے، برین وینوں پر اثر کر جاتی ہے، یہ کئی کیسز ایسے ہوتے ہیں۔ تو اس لحاظ سے جو ہے وہ اس کو چیک کر کے پھر اس مناسبت سے استعمال کیا جائے گا تو اس سے بہتری ہو جائے گی انشاءاللہ۔ اچھا حکیم صاحب، معدے کے بہت سے امراض اس وقت وہ بھی عام ہو چکے ہیں، اور چھوٹے سے لے کے بڑے ہر بندے کو معدے کے مسائل جو ہیں وہ اس وقت پیش آ رہے ہیں، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جو معدے کے مسائل ہیں نا، یہ جسم کے اندر تمام تر بیماریوں کی جڑ ہیں، اور اسی سے باقی تمام تر بیماریاں جو ہیں وہ جنم لیتی ہیں۔ تو یہ سب سے پہلے تو بتا دیں کہ یہ معدے کے جو امراض ہیں وہ آج کل عام کیوں ہو چکے ہیں، اور اس کے بعد ان سے کون کون سی بیماریاں جو ہیں وہ جنم لے سکتی ہیں، پھر اس کے علاج کی طرف بھی آئیں گے۔ معدہ ہمارے جسم میں قدرت نے کس لیے بنایا؟ ہاضمے کے لیے، جو ہم اسٹوریج کے لیے کھانا ہے، اس کو ہضم کرنے کے لیے۔ جس کا اس کا حجم ہے، جتنا اس کا حجم ہے، کم از کم ہم اس حجم کی مناسبت سے ہی کھا سکتے ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے، مطلب جتنی پانی کی ٹینکی ہے وہ بھر جائے گی تو خراب کرے گی۔ صرف پانی کی ٹینکی نہیں، کوئی بھی چیز ہے اس کی ایک لمٹ ہے۔ جب بھی ہم اس کو ان لمیٹڈ کرنے کی کوشش کریں گے تو پھر وہ پریشان ہوگا بھی اور ہمسایوں کو بھی پریشان کرے گا۔ کبھی اناٹمی دیکھیں، اپنی باڈی کا سٹرکچر دیکھیں اندرونی طور پر، تو معدہ جسم کا حوض کہلایا جاتا ہے، یہ جسم کے سینٹر میں موجود ہے۔ اس کے نیچے بھی بہت سارے جسم کے اعضاء، اوپر بھی بہت سارے جسم کے اعضاء جو جسمانی صحت کے لیے جو ہے وہ بہت ساری معاون ہوتے ہیں۔ اب معدے پر ہم کوئی ایسا انسان ہے 24 گھنٹے کھاتا رہے؟ نہیں، 24 گھنٹے کھاتا رہے ایسا تو کوئی کام نہیں ہوگا۔ ہاں جی، نہیں ہوگا، نہیں کیسے ہوگا؟ ہم نے کیوں کھانے کے وقت رکھے ہوئے ہیں؟ کھانے کے وقت رکھے ہیں نا ہم نے، کھانے کے اوقات ہیں۔ ہم نے صبح اٹھنا ہے کھانا، دوپہر ہونی ہے کھانا، رات ہونی ہے کھانا، یہ ہم نے وقت بنائے ہوئے ہیں۔ ہاں جی، کیوں وقت بنائے ہوئے ہیں؟ کہ ان ٹائموں پہ معدہ طلب کیا کرتا تھا۔ رات ہم نے لمبی گزاری، سوئی، کھانا جو رات کا کھایا تھا وہ ہضم ہو گیا، وہ اس نے طلب کی، ہم نے صبح کھا لیا۔ اب ایک بندہ مزدور ہے، اس نے مزدوری کے لیے جانا ہے اور کام محنتی کرنا ہے، اس نے محنت کی، جسم سے انرجی اس کی نکلی، پسینہ آیا، طبیعت بحال نہیں رہی، تو پھر دوپہر کے وقت اس کا کھانا، اس نے تو محنت کی نا، دوپہر کے وقت اس کا کھانا ہے۔ تو جس نے ایسے بیٹھ رہا ہے سارا دن
اور گرمی ہے تو اے سی میں ہے, سردی ہے تو ہیٹر میں ہے, تو جسم اس کا کیا کام کر رہا ہے, اس کو تو ضرورت ہی نہیں ہے, لیکن کہتا نہیں میرا دوپہر کا ٹائم ہو گیا, میں نے کھانا ہی کھانا ہے. تو معدہ طلب کے اوپر جو ہے نا وہ غذا اگر اس کو دی جائے تو یہ بہت ساری خطرناک بیماریوں سے بچ سکتا ہے. ٹھیک ہے. سب سے پہلا نقصان ہی ہمارے معاشرے میں یہ ہو رہا ہے کہ ہم معدے کی طلب کی مناسبت سے اس کو چیزیں نہیں دے رہے ہیں. ٹھیک ہے. مطلب جب تک اس کی طلب نہیں ہے, جب تک جتنی اس کی ضرورت ہے, ہمارے ٹیبل میں قدرت نے کھانے کے لیے دسترخوان پہ کئی ساری نعمتیں دی ہوئی ہیں. بفے ڈنر بڑا مشہور ہے, ہائی ٹی بڑی مشہور ہے. ہاں جی. جتنی ڈشیں زیادہ ہیں وہ ساری کھا سکتا ہے بندہ؟ نہیں. اتنی آئٹم اور اتنے کھانے اور اتنی چیزیں ہیں انسان کے لیے, ساری نہیں کھا سکتا. کئی ہوں گے اللہ نے ان کی خدمت دی ہوئی ہے, وہ جاتے ہی اس مشن پر ہے کہ میں نے چھڈنی کوئی شے نہیں اور ساری کھانی ہی کھانی ہے, کیونکہ ان کے معدے نے اس کو ہضم کر لینا ہے, حل کر لینا ہے. لیکن کچھ وقت تک تو کر لے گا, اس کے آگے جا کے پھر نقصان دے گا. سونے کا برتن ہو, سونے کا چمچ ہو, سونے کا گلاس ہو, مہنگا ترین بفے ڈنر ہو, کھایا اتنا ہی جاتا ہے جتنی معدے کی طلب ہوتی ہے. بالکل ٹھیک بات. ہم اس سے زائد نہیں کھا سکتے. ایک وقت میں آئے گا کہ یہ کہے گا کہ بس. اگر یہ کہے کہ اب بس, تو اس سے پہلے ہی بس کر دینا چاہیے. اس سے پہلے کہ یہ کہے بس, اس سے پہلے ہی بس کر دینا چاہیے, تاکہ یہ آگے والے کھانے کے لیے وقت بچا کے رکھے. تو جب ہم ایسا نہیں کرتے ہیں اور اس پر بوجھ ڈالتے ہیں, بالکل پیٹ بھر گیا ہے, نہیں یار وہ بھی جلیبی کھانا, جلیبی کھا لی, پھر گلاب جامن آ گئے, نہیں وہ بھی کھانا, یا دوسری چیز آ گئی وہ بھی کھانا. تو انہوں نے تو کھلانے ہی نہیں ہے نا, کھلانے کے لیے رکھے ہیں, چارج کرنے. تو معدے نے بھی اس کو برداشت کیے جانا ہے. اللہ نے اس کو ایک بلیڈر کی طرح بنایا ہوا ہے, یہ پھولتا جاتا ہے. تو یہ اس کی جگہ اتنی ہے, تو جب یہ پھولے گا تو اس کی جو سائڈ والی چیزیں ہیں وہ دب جائیں گی, ڈسٹرب ہوں گی, گھٹ جائیں گی. بلاٹنگ, تبخیر, افارہ, تیزابیت. کبھی تو معدے کے اندر تیزابیت ہوتی ہے, کبھی معدے کے پھول جانے کی وجہ سے باہر والی آنتیں دب جاتی ہیں تو پیٹ تن جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو پیٹ پر تناؤ آنا شروع ہو جاتا ہے. تو اس لیے ہمیں معدے کو ریسٹ دینا چاہیے. میں کہتا ہوں معدے کے بہت سارے مریض ہیں, انہوں نے بہت سارے نسخے استعمال کر لیے, وہ تھوڑی دیر فائدہ ہوتا ہے, بعد میں ٹھیک نہیں رہتے ہیں. وہ معدے کا خیال کرنا شروع کریں, اس پر ترس کھانا شروع کریں. اپنا ہی ہے, اپنے ہی کھاتے رہنا ہے. تھوڑا ترس کھانا شروع کریں, تھوڑا سا اس کو وقت دیں, تھوڑا سا خالی رکھنا شروع کریں, تو انشاءاللہ آہستہ آہستہ یہ بہتر ہو جاتا ہے. پھر معدے کی خرابی کی وجہ سے ہی جو غذا جزو بدن بن کے ہمارے جسم کو انرجی دینی تھی وہ نہیں ملی, غذا سے خون صحیح نہیں ملا, غذا سے کیلشیم لینی تھی نہیں صحیح ملی, غذا سے پروٹین لینی تھی نہیں صحیح ملا, غذا سے میگنیشیم, آئرن, پوٹاشیم سارا کچھ ملنا تھا, وہ معدے نے ضائع کر دیا, دباؤ دے دیا. اب ان سب چیزوں کی کمی سے جو مرض آتے ہیں یہ سب کو پتہ ہے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا حکیم صاحب, معدے کے امراض تو ہوتے ہی ہوتے ہیں, جیسے کہ گیس ہو گئی, قبض ہو گیا. تو جب یہ ہو چکا ہے تو اس کے لیے کوئی دیسی ٹوٹکا یا دیسی نسخہ ایسا ہو جو کہ بندہ استعمال کرے, اور اس سے وقتی طور پہ تو چلو ٹھیک ہے, بعد میں بندہ اپنی روٹین ٹھیک کر لیتا ہے, خوراک ٹھیک کر لیتا ہے, لیکن وقتی طور پہ آرام آ سکے. ایک بڑا ہی آسان سہل نسخہ ہے, الحمدللہ اللہ کے فضل سے بہت سارے لوگوں نے وہ استعمال کیا اور وہ اس سے فائدہ بھی لے رہے ہیں. مشکل بھی نہیں, محنت بھی نہیں. جن لوگوں کو مستقل گیس رہتی ہے, جن لوگوں کو مستقل پیٹ پہ دباؤ رہتا ہے اور وہ پیٹ کے تناؤ کا شکار ہیں, یا بدہضمی بھی ان کے ساتھ چل رہی ہوتی ہے, صرف تازہ پودینے کے پتے لیں 10 سے 15. ٹھیک ہے, یہ میں نے کہیں 15 بتائے ہیں, کہیں 10 لیے ہیں, تو یہ ان کی ریشو اتنی ہے. 10 سے 15 پتے لیں پودینے کے, اور اس میں 5 کالی مرچ لیں. ٹھیک ہے, اور اس میں آدھا چمچ سونف لیں. اس کو دن میں 2-3 مرتبہ منہ میں رکھ کے چباتے رہیں. اچھا, اس کو چبا کے اس کو نرم کرنا ہے, بالکل نرم ہو جائے اور اس کو کھا لیں.
پودینے کے پتے چبانے ہیں اور اس کے بعد اس کو نگل لینا ہے. ہاں جی, پودینے کے پتے, کالی مرچ اور سونف, یہ 3 چیزیں جو ہے نا وہ مکسچر بنا کے, ہاں یہ اتنا بہترین نسخہ ہے. یہ عارضی طور پر بھی معدے کی اصلاح کرتا ہے, اگر اس کو مداومت کی جائے, ہمیشگی کی جائے, تو یہ بہت ساری معدے کی دوائیاں چھوڑ دیتا ہے اور چھڑوا دیتا ہے, بشرطے کہ کوئی خطرناک چیز نہ بن چکی ہو, کوئی آنتوں میں انفیکشن نہ بن چکا ہو, کوئی ایچ پائلوری کا کوئی مسئلہ نہ آ چکا ہو, کوئی اندر ایسا وائرس نہ بن چکا ہو, کوئی بیکٹیریا نہ بن چکا ہو, خدا نہ خواستہ کوئی سوجن نہ بن چکی ہو, تو پھر ان کے علاج علیحدہ سے ہوتے ہیں. لیکن یہ تبخیر کے لیے, بد ہضمی کے لیے, وقتی طور پر دباؤ کے لیے, جو سوجن بن رہی ہے غذا کی نالی میں, معدے میں نہیں, اس کو کم کرنے کے لیے بہت فائدہ مند نسخہ ہے. اچھا حکیم صاحب, کچھ لوگ ایسے میں نے دیکھے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم تو زیادہ کھاتے بھی نہیں ہیں لیکن پھر بھی موٹاپے کا شکار ہیں, جو ہم کھاتے ہیں اب وہ ہمیں ڈائریکٹلی جا کے لگ جاتا ہے. تو کیا یہ معدے کی وجہ سے ہوتا ہے یا کوئی ہارمونز کا اس کے اندر عمل دخل ہے؟ جسم کا بڑھنا, دیکھیں پھیلنا, بڑھنا, یہ دونوں علیحدہ سے چیزیں ہیں. ٹھیک ہے. جیسے ہی عمر بڑھتی ہے تو انسان کی آنکھوں کی روشنائی بھی بڑھتی ہے, کان کی سنوائی بھی بڑھتی ہے, دماغ کا حجم بھی بڑھتا ہے. ہماری انگلیاں اتنی تو نہیں تھی جب ہم چھوٹے تھے, تو یہ چھوٹی تھی. بالکل ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, یہ جیسے جیسے عمر بڑھی پھر یہ بڑھتی چلی گئی. پہلے ہماری غذا آدھی روٹی ہوتی تھی, پھر 2 روٹی پہ چلی گئی. ہر چیز بڑھتی ہے, ہر چیز ایک بڑھتی ہے. اور ہمارے جسم میں ایک نظام ہے, جو چیز ہم نے کھانی ہے اس کو ہضم کرنے والا ایک سیکٹر علیحدہ ہے. اب جو چیز ہضم ہو گئی اس میں جو فائدے مند چیزیں ہیں وہ تو رکھ لیں, ٹھیک ہے, تو اس کا کچھ فضلہ بنا, وہ فضلہ خارج ہونے کا بھی ایک ٹائم ہے. اگر وہ خارج نہیں ہوتا تو پھر وہ جسم کے اندر بہت سارے ایسے امراض لے کر آ جاتا ہے, جس میں سے ایک موٹاپا بھی ہے. مطلب جسم کے فضلات جسم سے جو نکلنے ہوتے ہیں وہ خارج نہیں ہو رہے ہیں, وہ یورین پیشاب کی شکل میں ہیں, وہ سٹول کی شکل میں ہیں, پخانہ کی شکل میں ہیں, وہ پسینے کی شکل میں ہیں, وہ جسم میں بننے والے لعاب کی شکل میں ہیں. یہ کتنا لعاب بن رہا ہے اور کس طرح سے ہو رہا ہے. اگر یہ ساری چیزیں ٹھیک نہیں بن رہی ہوتی ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے, ہمارے جسم کو جو انرجی غذا نے دینی تھی وہ جسم نے تو انرجی حاصل نہ کی غذا کے ساتھ, تو پھر جسم اپنی ہی اندر والی چیزیں, جو اپنا مدافعتی نظام ہوتا ہے, اس کو ہی کوریدنا شروع کر دیتا ہے. وہ اپنی انرجی یہاں سے لے رہا ہے, وہ اپنی انرجی پھر ادھر سے لینا شروع کر دیتا ہے. تو جب وہ اپنی انرجی ادھر سے لینا شروع کر دیتا ہے تو پھر وہ اندر سے چیزیں سکڑنا شروع ہو جاتی ہیں, باہر سے جسم بھدا ہونا شروع ہو جاتا ہے. اچھا, لٹک جاتا ہے, گوشت لٹک جاتا ہے, پیٹ بڑھ جاتا ہے, بہت زیادہ ایسا ہو جاتا ہے. خواتین میں کچھ ایسے قدرتی طور پر عوامل ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی ریلیزنگ کے بنائے ہوئے ہیں, جو سرکل کے لحاظ سے ہونا ہوتا ہے. اگر وہ مناسب نہیں رہیں گے, ان میں کوئی کمی زیادتی ہو جائے گی, تو ڈائریکٹلی ان کے ہارمونز پر اثر جائے گا. تو جب ہارمونز امبیلنس ہو جائے گا تو موٹاپے کے اثرات ہونا شروع ہو جائیں گے. یا بہت سارے ایسے لوگ جو اوور ایٹنگ کرنے کے شوقین ہوتے ہیں اور کثرت نہیں کرتے, مطلب وہ ایکسرسائز نہیں کرتے ہیں, تو جسم کی غذا بجائے انرجی جسم کو دینے کے لیے وہ جسم میں فضلے جمع کرنا شروع کر دیتی ہے, جس سے موٹاپا آنا شروع ہو جاتا ہے, پیٹ بڑھ جاتا ہے, فیٹ بڑھ جاتی ہے. اکثر کچھ لوگوں کا پیٹ بال کی طرح بن جاتا ہے, تو وہ پھر لیور فیٹی ہو جاتا ہے. جو اندر سے فیٹ ختم ہونی تھی, جگر نے صاف کرنی تھی, نہیں کی, تو وہ پھر پیٹ پر جمنا شروع ہو جاتی ہے. بہت سارے ایسے مریض آتے ہیں, وہ بازو ٹھیک ہیں, فیس ٹھیک ہے, ہپ ٹھیک ہے, لیکن پیٹ بہت زیادہ بڑھ گیا ہوا ہے. تو وہ موٹاپا کسی اور شکل کا ہوتا ہے. وہ پھر اندرونی آنتوں کے متعلقہ ہوگا, جگر کے متعلقہ ہوگا, یا سوزش کے متعلقہ ہوگا. ایک اوور آل ہیوی باڈی ہوتی ہے. وہ جبلتی طور پر بھی ہوتے ہیں, پیدائشی طور پر بھی کچھ لوگ ماشاءاللہ تندرست خاندان کے گھر میں رہنے والے لوگ ہوتے ہیں, کھاتے پیتے, یہ مشہور ہے جی, کھاتے پیتے گھر میں رہتے ہیں, جو اس حساب سے رہتے ہیں. تو یہ اللہ پاک نے ان کو نعمتیں دی ہیں, تو وجود ان کا بن جاتا ہے. اب اس وجود کو واپس لانے کا طریقہ صرف ایکسرسائز ہے. ٹھیک ہے, کہ آپ اپنی ایکسرسائز کو جو ہے نا وہ بہتر سے بہترین رکھیں, تو اس سے ساتھ وہ بہتر ہو سکتا ہے. اور اپنے معمول میں ایکسرسائز کے ساتھ زیرہ اور چھوٹی الائچی کا کہوا, زیرہ چھوٹی الائچی, آدھا چمچ چھوٹا زیرہ اور 4 سے 5 چھوٹی الائچی, اس کا 1.5 کپ پانی میں کہوا بنائیں. 1 کپ رہ جائے تو صبح خالی پیٹ جو ہے وہ یہ کہوا استعمال کرنا شروع کر دیں. اور اس کے ساتھ کہوا ہوتا ہے سنا مکی اور تیز پات. ٹھیک ہے, تیز پتہ ایک بڑا مشہور پتہ ہے, سستا ہے. سنا مکی کے لے لیں 5 سے 10 پتے, اور ایک پتہ جو ہے وہ تیز پتے کا. اس کا 1.5 کپ پانی میں کہوا بنائیں, اور یہ کھانا کھانے کے آدھا گھنٹہ بعد
صبح اور شام، زیرہ اور چھوٹی الائچی کا صبح خالی پیٹ، اور یہ صبح شام لیں، انشاءاللہ پیٹ کا جو بڑھنا آپ کے ساتھ پرابلم کر رہا ہے وہ کم ہو جائے گا۔ اور ایسے لوگوں کو عمومی قبض ہوتی ہے، کانسٹیپیشن رہ رہی ہوتی ہے، قبض کا ہمارا ایک نسخہ بہت زیادہ وائرل ہوا، بہت سارا لوگوں نے فائدہ حاصل کیا ان سے اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ، وہ میں شیئر کر دیتا ہوں۔ سنا مکی 100 گرام، کالی مرچ 50 گرام اور سونڈ جو ہے وہ بھی 50 گرام، یہ 3 چیزوں کا نسخہ ہے۔ یہ 3 چیزوں کا نسخہ باریک پیس کے صفوف بنا کے رات کو سونے سے آدھا گھنٹہ پہلے آدھا چمچ نیم گرم پانی کے ساتھ لیں۔ یہ جو موٹاپے والے لوگ ہیں وہ سونڈ والا نسخہ بنا کے لیں۔ عمومی طور پر جو قبض کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں وہ سنا مکی، کالی مرچ اور سونف، سنا مکی 100 گرام، کالی مرچ 50 گرام اور سونف 50 گرام، یہ والا اس کے ساتھ نسخہ استعمال کریں۔ کچھ لوگ جو سرد علاقہ جات میں رہتے ہیں، مجھے کچھ فون آیا لوگوں کا، تو پھر انہوں نے کہا کہ ہم نے یہ نسخہ لیا ہے لیکن یہ زیادہ جلدی اثر نہیں کرتا، تھوڑا وقت لیتا ہے لیکن صحیح ہو جاتا ہے۔ وہ سنا مکی 100 گرام، کالی مرچ 50 گرام اور سونف 50 گرام، اور اس میں گلاب کے پھول، سچے گلاب کے پھول، گلاب جو ہے نا وہ اس میں استعمال کر لیں، وہ اس میں لیں 50 گرام، یہ والا نسخہ بنا کے لے لیں تو انشاءاللہ اس سے اس کا فائدہ ڈبل ہو جائے گا اور صحیح ہو جائے گا۔ اچھا حکیم صاحب، جوڑوں کا جو درد ہے اس سے بھی لوگ بہت زیادہ پریشان ہیں، اس کی کیا وجہ بن رہی ہے؟ ایک تو ایج کا فیکٹر آ ہی گیا، لیکن اس کے بعد بھی کیا کوئی خوراک ہے جو ہم مکمل نہیں لے رہے ہیں، ہمارے نیوٹرینٹس میں کچھ کمی رہ رہی ہے جس کی وجہ سے جوڑوں میں درد اکثر نکل رہی ہے؟ ہماری غذا میں بہت زیادہ نمک والی اشیاء کا استعمال اور بہت زیادہ سوڈے کا استعمال اور بہت زیادہ کوئی نشے والی چیزوں کا استعمال جو ہوتا ہے نا، وہ ہمارے جسم میں، جیسے ہم شروع سے ایک بات کر رہے ہیں کہ جسم سے کچھ فضلات کے خارج ہونے کا نظام ہے، بالکل اس میں سے ایک فضلہ ایسڈ تیزاب کو کہتے ہیں، یورک ایسڈ، جو اندرونی طور پر تیزاب تھا جو خارج ہونا تھا وہ نہیں نکل سکا، تو وہ جب جمنا شروع ہو جاتا ہے نا تو پھر جوڑ کمزور پڑ جاتے ہیں۔ پہلے جوڑوں کا درد تھا 50 سال کی عمر کے بعد، اب تو 18-20 سال، 12-14 سال، 20-21 سال کے نوجوانوں کو یہ درد ہونا شروع ہو گیا ہوگا، اور اس کی وجہ ہے ہماری غیر متوازن خوراک، جو ہم بہت زیادہ کولڈ ڈرنک لیتے ہیں، جو ہم بہت زیادہ نمک والی چیزیں استعمال کرتے ہیں، جو بہت زیادہ جنک فوڈ استعمال کرتے ہیں۔ کچھ بچے میٹھا کھانے کے بڑے عادی ہوتے ہیں، میٹھے میں بہت پسند ہوتا ہے ان کو، چاکلیٹ بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں، کینڈیز بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں، اور بیکری آئٹم بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں، تو وہ پھر جسم کی ضرورت آئرن کی تھی وہ نہیں ملا، جسم کی ضرورت پوٹاشیم کی تھی وہ نہیں ملا، جسم کی ضرورت کیلشیم کی تھی وہ نہیں ملا، تو وہ پھر آہستہ آہستہ جو ہے نا وہ ہڈیاں کمزور پڑ جاتی ہیں، جوڑ کمزور ہو جاتے ہیں، اس سے پھر جوڑوں میں درد ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اچھا حکیم صاحب، مجھے یہ بتائیے گا کہ میں نے دیکھا ہے کہ بہت سے لوگ یہ شکایت کرتے ہیں کہ بھائی رات کو ہمارے کانوں میں شور آتا ہے، نیند نہیں آ پا رہی ہے، ہم سو نہیں پا رہے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ شور کیا ہوتا ہے؟ مجھے تو پتا نہیں ہے، لیکن لوگ بہت شکایت کرتے ہوئے نظر آئے مجھے۔ ٹھیک ہے، جہاں زیادہ ہجوم ہے وہاں شور، جہاں کم لوگ ہیں وہاں شور نہیں۔ ہجوم ہے نا کسی چیز کا تو شور ہو رہا ہے نا، ٹھیک ہے، مطلب بہت سارے تفکرات بڑھ چکے ہوئے ہیں دماغ، سوچے ہیں، ایک ہجوم ہے، تو وہ ہجوم جو ہے نا وہ شور شائیں 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 شور بڑھ رہا ہوتا ہے۔ یہ اصل میں دماغی خشکی کی علامت ہوتی ہے، دماغ کی جو خشکی ہوتی ہے نا، جو دیکھیں آنکھ میں پانی ہے، ناک میں پانی ہے، منہ میں لعاب پانی ہے، یہ پورے فیس کے بیک پہ جتنا کام ہے نا وہ پانی ہے، لیکوڈ ہے، تو وہ جتنا پانی ہے وہ جتنا تیزی سے خشک ہوگا تو یہ سب چیزیں پریشان ہو جائیں گی۔ اللہ نے ہمارے لیے پتہ نہیں، صرف شکر ادا کرنا چاہیے، یقین کریں، یہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں، اچانک سے آنکھ میں کوئی چیز پڑ جائے کتنا پانی آتا ہے، ہاں جی، کتنا پانی نکلتا، تو وہ سارا پانی اندر رکا ہوا ہے، ایک دم چھڑ جائے تو پانی ہی پانی ہے، لیکن اتنا سارا پانی اندر ہی رکا ہوا ہے، وہ کیسے رکا ہوا ہے یہ میرا مالک ہی بہتر جانتا ہے، اور اس نے کیسے رکا ہوا، فلو لگ جائے کتنا پانی آتا ہے، ہاں جی، کہاں سے اندر آئی جا رہا ہے، فیس کے اندر کے جو ٹیشو ہیں، کہاں میرے مالک نے کیسے نظام رکھا ہوا ہے، آئی جا رہا ہے، پانی کی ایک کیفیت اس نے بنائی ہوئی ہے۔ یہ جو شور ہے یہ دماغی خشکی ہے،
دماغی خشکی کیوں ہوئی؟ وہ آپ کے معدے میں خشکی کی وجہ سے ہو رہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، دماغ پر دباؤ آنے کی وجہ سے ہو رہی ہوتی ہے، نسوں میں کمزوری کی وجہ سے ہو رہی ہوتی ہے۔ دماغی کام جو لوگ بہت زیادہ کرتے ہیں، لکھنے کا کام زیادہ کرتے ہیں، سوچنے کا کام زیادہ کرتے ہیں، پڑھنے کا کام زیادہ کرتے ہیں، تو دماغ چل رہا ہوتا ہے۔ اب ہم یہ سارا کام ایک ہی ٹول پہ کر رہے ہوتے ہیں، دیکھنا بھی، پڑھنا بھی، لکھنا بھی، سوچنا بھی، سنبھالنا بھی ایک ہی ٹول پہ کر رہے ہوتے ہیں، تو اس کے ساتھ یہ سارا دباؤ بڑھ رہا ہوتا ہے۔ ہم فریش ہو کے سوتے نہیں ہیں، ہم تھک کے سوتے، اوہ ہم سو جانا چاہیے، اکھاں تھک گئی ہیں، ہم سو جانا چاہیے۔ تو وہ تھکن کے ساتھ جب نیند آتی ہے نا، تو یہ ایکسپائری کیفیت میں جاتی ہے۔ تو ہمیں اس کو اپنے وقت کے حساب سے تھوڑا کریں گے تو اس سے بہتر ہو جائے گا۔ دماغی اعصاب کو مضبوط کرنے کے لیے اور نظر کو مضبوط کرنے کے لیے اور سر پہ یہ جو بوجھ آ رہا ہوتا ہے اس کو ختم کرنے کے لیے ایک نسخہ میرا اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ بہت بڑا وائرل ہوا، بہت زیادہ۔ وہ ہے بادام، کالی مرچ اور ہلدی۔ ٹھیک ہے، بادام، کالی مرچ اور ہلدی، یہ تینوں چیزیں پیس کے مکس کر لیں، ٹھیک ہے، اور اس کا سفوف رات کو سونے سے پہلے آدھا چمچ چھوٹا 1 کپ نیم گرم دودھ میں اچھی طرح سے پکا کے یہ دودھ پی کے سو لیں۔ اور صبح اگر آپ دودھ پیتے ہیں تو صبح والے دودھ میں بھی اس کو مکس کر کے لے لیں۔ یہ ہر بڑھنے والے بچے، ہر پڑھنے والے بچے اور ہر وہ بچہ جس نے دماغی محنت زیادہ کرنی ہوتی ہے، وہ یہ دودھ اپنے استعمال میں رکھے۔ اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ سر پہ جو بوجھ آ رہا ہے، آنکھوں پہ جو دباؤ آ رہا ہے، جو شائیں سن سی ہو رہی ہے، وہ اس کے استعمال کے ساتھ کچھ وقت کے بعد بہتر ہو جائے گی۔ مزید چیک اپ کروا کے معلوم کیا جائے کہ یہ معدے کے متعلقہ ہے، دماغ کے متعلقہ ہے یا کس طرح سے ہے، ورنہ یہ عمومی نسخہ جو ہے وہ فائدہ دے گا۔ اچھا حکیم صاحب، ایکنے جو چہرے پر دانے پڑ جاتے ہیں، اس سے بھی ہماری نوجوان نسل جو ہے بہت زیادہ پریشان ہے۔ ایک تو کچھ جینیٹیکلی بھی ہوتے ہیں کہ آپ کے دانے نکلنے، لیکن کچھ لوگ ہیں جن کو بعد میں جا کے بھی ایکنے بن جاتے ہیں، دانے بن جاتے ہیں، تو اس سے کیسے بچا جائے؟ ہمارے پورے جسم کی جتنی بھی جلد ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ہمارے اندرونی آرگن کو محفوظ کرنے کے لیے ایک چادر ہے، بالکل ٹھیک ہے، کور ایک بنایا ہوا ہے۔ اس ساری سکن کا سب سے سینسٹیو حصہ ہمارا فیس ہے، اور یہی فیس ہمارا پورا دن مختلف قسم کی چیزوں کو برداشت کرتا ہے۔ گندی ہوا بھی اس پہ آتی ہے، صاف بھی اس پہ آتی ہے، امپریشن بھی اس پہ آتا ہے، ایکسپریشن بھی اس پہ آتا ہے، چہرے کے ساری چیزیں اس پہ آ جاتی ہیں۔ آپ کو اور آسانی سے سمجھا دیتا ہوں۔ کسی بندے کی چوری پکڑی جائے، اس نے چوری کی اور اس کی چوری پکڑی جائے اور اس کو اچانک سے پکڑ لیا جائے تو اس کے چہرے کے کیا تاثرات ہوتے ہیں؟ مطلب گھبرا جاتا ہے، ہاں جی، کہتے ہیں نا رنگ اڑ جاتا ہے، ٹھیک ہے، کچھ بھی نہیں ہوا، اچانک سے رنگ اڑ گیا اس کا، مطلب کوئی ایسا پریشر بنا، اس پریشر نے فوری طور پر دماغ نے قبول نہیں کیا اور اس کا اثر اس کے چہرے پر عیاں ہونا شروع ہو گیا۔ تو یہ ایکنی جو ہوتی ہے نا، یہ اصل میں سکن کے اندر بننے والا ایک پریشر ہے، جو پریشر سکن برداشت نہیں کر پا رہی تو اس نے اس کے دانے کی شکل میں جو ہے وہ چیز ہے۔ ایک دو دانہ نکلتا ہے نا تو ہم پھر کریز کے نا اس کی نصف مار دیتے ہیں، جڑ کاٹ کے چھڑنی ہے۔ تو جب اس کو ہم ایک کو نکالتے ہیں، اس سے جو مواد نکلتا ہے وہ ساتھ سکن پہ لگتا ہے تو اس سے پھر پورا چہرہ بھر جاتا ہے۔ یہ نوجوانوں میں تو مثانے کے متعلق کچھ امراض ہوتے ہیں جس کی وجہ سے چہرے پر دانے آ جاتے ہیں، پیشاب کے کوئی ڈراپنگ کا مسئلہ ہوتا ہے اس میں ایسا ہو جاتا ہے، یا بہت زیادہ جنک فوڈ جو ہم شروع سے اس کو ڈسکس کر رہے ہیں اس کا استعمال کیا جائے تو اس طرح سے ہو جاتا ہے، یا اس کے ساتھ کچھ نوجوان ایسے ہیں جو کم عمری میں وائپ، سگریٹ، یہ ساری چیزوں میں انوالو ہوتے چلے جا رہے ہیں، تو ان کے ساتھ یہ چیزیں ہو جاتی ہیں۔ اگر تو آپ کو 18 سے لے کے 22 سال یا 12 سے لے کے 22 سال کے دوران کچھ دانے بن رہے ہیں نا، تو فوری طور پر ایک کام کریں، ادرک، سونف اور ہلدی، ٹھیک ہے، ادرک، سونف اور ہلدی، اس کو پانی میں ابالیں، ڈھکن دے کے ابال کے اس کی سٹیم لیں صبح اور شام، ٹاول لے کے اس کی بھاپ لیں۔ اس کے ساتھ آپ کا جو چہرے کی سارا دن کی گرد و غبار ہے ایک تو وہ اتر جائے گی، صاف ہو جائے گی، صفائی ہو جائے گی۔ اس کے ساتھ پھر آپ کے چہرے میں تھوڑی سی جو اندرونی طور پر بیماری دانوں کی شکل میں آ رہی ہے وہ تھوڑی ختم ہوگی، اور کھانے کے لیے اندرونی طور پر جو ہے وہ
اناب، نیم کے پتے اور تخم کاسنی. اناب، نیم کے پتے اور تخم کاسنی. 3 اناب، 5 نیم کے پتے اور آدھا چمچ تخم کاسنی. یہ رات کو پانی میں بھگو کے رکھ دیں، صبح اٹھ کے اس کا پانی پینا شروع کر دیں، انشاءاللہ کچھ وقت کے بعد ایکنی ٹھیک ہو جاتی. اچھا حکیم صاحب، وقت تھوڑا کم ہے تو آخر میں آپ سے کچھ غذاؤں کے متعلق جاننا چاہتا ہوں. سب سے پہلے اس کے اندر ہے ہماری ڈیلی روٹین کے اندر جس کی ایڈکشن ہمیں ہو چکی ہے، چائے. کیا یہ پینی چاہیے یا کتنی مقدار میں پینی چاہیے؟ ہم چائے پیتے ہیں؟ ہم تو پیتے ہیں. کیسے؟ چائے پتی، دودھ اور چینی. اچھا، اس میں دودھ کتنا ہوتا ہے؟ دودھ مناسب ہی ہوتا ہے آج کل. مطلب کتنا؟ 1 کپ؟ ہاں 1 کپ لگا لیں. ٹھیک ہے. ہاں 1 کپ دودھ. تو پتی کتنی ہوتی ہے؟ پتی 1 چمچ لگا لیں. 1 چمچ. تو زیادہ کیا چیز ہوئی؟ دودھ. تو ہم اس کو چائے کیوں کہتے ہیں؟ دودھ پتی کہہ لیں. دودھ پتی پی رہے ہیں نا، پھر چائے کیسے پی رہے ہیں؟ چائے تو تب ہو جب چائے پیئیں. جہاں یہ چائے بنتی ہے وہ کیسے پیتے ہیں؟ چائنا کی بات کر رہے ہیں آپ؟ چائنا میں چائے کیسے پیتے ہیں؟ کینیا میں چائے کیسے پیتے ہیں؟ وہ تو یہی چائے پانی میں ابال کے پیتے ہیں. وہ تو چائے ہوتی ہے. تو یہ کیا ہوتی ہے؟ یہ دودھ پتی. یہ تو دودھ پتی ہے نا. تو ہم تو دودھ پتی پی رہے ہیں. ہم کہتے ہیں دودھ پتی جہد چ ہلکی پتی، چائے جہد چ بہتی پتی. ہاں جی ایسے ہی ہے. یعنی پتی کی مقدار بڑھے گی تو وہ چائے کہلائے گی، لیکن ہوگا تو اس میں دودھ ہی. 1 سے 2 کپ چائے پینے کا کوئی نقصان نہیں ہے، لیکن اگر اس کو ضرورت بنا لیا جائے اور اس کو غلط ٹائمنگ پہ لے لیا جائے، مطلب بیڈ ٹی لے لیا جائے، خالی پیٹ ہی آپ کے معدے نے ہضم کا نظام کرنا تھا، اوپر سے آپ نے اس کو چائے دے دی، وہ ہاضمے کا نظام ٹھیک نہیں رکھ پائے گا. ادھر آپ نے کھانا کھایا، کھانا کھا کے آپ کے معدے نے ورک کیا، ہیٹ پیدا ہوئی، ہیٹ کے فوراً بعد آپ نے پھر چائے لے لی تو وہ پھر فائدہ نہیں دے گی، نقصان دے گی. ادھر آپ نے چائے پی، ادھر ہی آپ نے سو گئے، تو نہ وہ خود ہضم ہوئی نہ اس نے ہضم ہونے دیا. چیزیں اپنی افادیت رکھتی ہیں، ہمارا ان کا استعمال کرنا جو ہوتا ہے وہ اس کی افادیت کو کم کر دیتا ہے. چائے جب بھی پینی چاہیے کھانا کھا کے آدھا گھنٹہ یا 40 منٹ گزر جائیں، پھر اس کے بعد چائے کا کپ لے لیں. دودھ، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم تو اس کو ہضم ہی نہیں کر پاتے، ہمارا ہاضمہ بہت زیادہ کمزور ہے اور دودھ اس کو نہیں اٹھا پا رہا ہے. کیا یہ بات درست ہے؟ اس میں دودھ کا کیا قصور ہے؟ اس میں تو ان کے ہاضمے کا قصور ہے نا. تو ہاضمے کا علاج کرنا چاہیے. دودھ میں تو پروٹین ہے، دودھ میں تو کیلشیم ہے. تو ہم نے اپنی آنتوں پر جو ظلم کیا، جو کمزوری کی، تو اس کی وجہ سے جو ہے وہ دودھ پر کچھ اثرات ہمارے لیے ناقابل تلافی رہے یا ناقابل برداشت رہے جو اس نے کیے. تو ہمیں اپنی آنتوں کو مضبوط رکھنے کے لیے کچھ جو میں نے غذا بتائی ہے، جو میں نے نسخہ جات بتائے ہیں، وہ استعمال کریں تاکہ دودھ ہضم کرنے کے قابل رہیں. ہمارے یہ ایک بن چکی ہوئی ہے، ایک خان بن چکی ہوئی ہے، خالص دودھ ہضم نہیں ہوتا. ہاں جی، کیونکہ ہمیں خالص پینے کی عادت ہی نہیں رہی ہے. خالص آتا ہے کبھی ایک بار کسی گھر سے لے کے آتے ہیں تو وہ ہمیں لوز موشن کر دیتا ہے، کیونکہ ہم خالص کے بغیر دودھ پی پی کے عادی ہو گئے ہیں. اس نے ہمارے گندے کو کمزور کر دی. مرچ مسالے کس مقدار میں استعمال کرنے چاہیے یا کرنے نہیں چاہیے؟ مرچ مسالے کا استعمال اس لیے کیا جاتا تھا کہ جو ہم کھانا کھا رہے ہیں وہ ہمارے کھانے کے قابل ہو، مطلب ہم اس کو آسانی سے کھا سکیں. ذائقہ بن جائے. کچھ گاجر بنا رہے ہیں، گوبھی بنا رہے ہیں، بینگن بنا رہے ہیں، گوشت بنا رہے ہیں، تو اس گوشت کو کھانے کے لیے مسالے کی سپورٹ دی جاتی تھی. ہم اب گوشت کو چھوڑ کے مسالے کھاتے ہیں، اسپائسی چیزیں لیتے ہیں، اس سے پھر اس کی افادیت ختم ہو جاتی ہے. ہلکی چیزیں رکھ کے کوئی بھی مسالہ استعمال کیا جاتا ہے. بہت شکریہ حکیم صاحب، آپ نے ہمارے لیے اپنے قیمتی وقت میں سے کچھ وقت نکالا. امید کرتے ہیں ہمارے دیکھنے والوں کو آج کی اس نشست کا کچھ نہ کچھ فائدہ ہوا ہوگا. آج کے لیے اتنا ہی. اپنے میزبان امیس منیر کو دیجیے اجازت. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں کسی نئی شخصیت کے ساتھ.